अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि जनरल आसिम मुनीर जब से आर्मी चीफ बने हैं, बल्कि सैयद हाफिज जनरल आसिम मुनीर जब से आर्मी चीफ बने हैं, तब से लेकर अब तक उनका कोई भी बयान आपने नहीं सुना, कोई भी तकरीर उनकी आपने नहीं सुनी, सिवाय उनके एक बयान के जो पिछले दिनों में जब उन्होंने दिया था। तो उन्होंने एक कुरानी आयत का हवाला दिया था जिसका तर्जुमा ये था कि बाज दफ़ा ऐसे हालात आ जाते हैं मुसलमानों के ऊपर कि जब वो मुश्किलात में फंस जाते हैं, लेकिन उसके बाद मतलब कुछ इस तरह से था, मैं एग्जैक्ट तर्जुमा तो नहीं बता रही लेकिन उसका मफहूम आपको बता रही हूँ कि जब जो है काफिरीन के ऊपर, काफिरों के ऊपर जो है, मुनाफिकीन के ऊपर जो है, वो कम लोग भी गलबा पा लेते हैं। आपको याद होगा जनरल आसिम मुनीर ने जब उस वक्त ये तकरीर की थी तो तमाम जो मुनाफिकीन हैं उन के कलेजों में आग लग गई थी, उनका बुरा हाल हो गया था, उन्होंने पीटना शुरू कर दिया था। इंसानी हकूक की तंजीमों ने तनकीद करना शुरू कर दी थी। नियाजी साहब किसी भी तौर पे जनरल आसिम मुनीर को निकलवाना चाहते थे और वो बार बार ये कहते थे कि देखना अंदर से बगावत उठेगी। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से अल्लाह ताला ने उनकी मदद की और उन्होंने अंदर से बगावत को कुचला। जनरल आसिम मुनीर तारीख के वो पहले आर्मी चीफ हैं जिनके आर्मी चीफ बनने से पहले उनके खिलाफ लॉन्ग मार्च किया गया, और लॉन्ग मार्च करने वाला कौन शख्स था? नियाजी था। अब जनरल आसिम मुनीर की पहली तकरीर आई है जो कि उन्होंने जिना कन्वेंशन सेंटर के अंदर, जो कि क्लीन ग्रीन प्रोग्राम चल रहा है जो हमारी पाकिस्तान की मुआशी तरक्की को आगे लेकर जाने वाला है। मुआशी तरक्की को मद्देनजर रखते हुए फौज और हुकूमत ने मिलकर, तमाम पीडीएम ने मिलकर इसको जो आगे टेक ऑफ करने के लिए, कि पाकिस्तान तरक्की के लिए टेक ऑफ करे, मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुआहदे किए जा रहे हैं, ज़रई इनकलाब पाकिस्तान के अंदर आने जा रहा है। उसके लिए जब से जनरल आसिम मुनीर ने अपनी तकरीर की है उसके बाद लोगों के सीने फट गए हैं, उनकी वो हालतें हो गई हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जनरल आसिम मुनीर ने अपनी तकरीर में अब की बार ऐसा क्या किया है कि जिसकी वजह से इसराइल ने अपना बयान तक दे दिया है। उन्होंने न्याजी के हक में बयान दे दिया, इंसानी हकूक की तंजीमों के बारे में बात करना शुरू कर दिया और सारा वो एजेंडा बयान कर दिया है कि सीधा सीधा पता चल गया है कि जो एस्टैब्लिशमेंट ने कहा था कि जनाब ये बंदा, इसकी डोरियां कहीं और से हिलाई जा रही हैं। अब जनाब मैं आपको बताऊं कि ये क्लीन ग्रीन के नाम से जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, इसमें बेसिकली पाकिस्तान के अंदर ज़रई इनकलाब लाने की कोशिशें की जा रही हैं। चाइना, जापान से लेकर दूसरे ममालिक को कहा जा रहा है आप आइए और पाकिस्तान की लैंड के ऊपर, पाकिस्तान की ज़मीन के ऊपर जो है वो रिसर्च कीजिए और बताइए कि यहाँ पर कौन से बीज ज़्यादा उग सकते हैं, कौन सी फसल किस तरह की ज़मीन में ज़्यादा उग सकती है, ताकि हमारा किसान जो है वो खुशहाल और ज़्यादा पैसे कमा सके। उसके लिए आपको पता होगा उनकी एक तस्वीर भी आई थी थोड़े दिन पहले, ग्रुप फोटो भी आई थी जो मैंने आपको दिखाई थी अपने उसमें। तो जनरल आसिम मुनीर ने जो अपनी पहली तकरीर की, उस तकरीर की सबसे पहली खूबसूरत बात ये थी कि उन्होंने इस्लामी और कुरानी हवाले दिए, उन्होंने तिलावत की। और जगह जगह जहां जहां वो तिलावत कर रहे थे, आपको याद होगा कि पिछली बार जब उन्होंने तकरीर की थी तो उसमें उन्होंने एक आयत पढ़ी थी, और वो आयत जब उन्होंने पढ़ी थी तो उनके ऊपर तनकीद की थी इन यूथियों ने। और इन्होंने तनकीद करते हुए कहा था कि इनके बारे में कहा जाता है कि ये तो जनरल आसिम मुनीर जो हैं ये तो हाफिज हैं, हाफिज कुरान है, और हाफिज जो होता है वो ऊपर से देख के थोड़ा ही पढ़ता है। और इस बार उनके तमाम प्रोपेगेंडे के ऊपर पानी फिर गया, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर ने जनाब क्या किया, तमाम आयात को ना सिर्फ फिलबदी पढ़ा बल्कि तजवीद के साथ पढ़ा, और ना सिर्फ तजवीद के साथ पढ़ा बल्कि साथ साथ वो आयात पढ़ते जा रहे थे और साथ साथ वो उसका तर्जुमा करते जा रहे थे। और उसका मफहूम ये था कि कोई भी ताकत जो है वो पाकिस्तान को तरक्की से नहीं रोक सकती। और जो आयात उन्होंने पढ़ी उसका तर्जुमा ये था कि उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। जितनी भी मायूसी से रिलेटेड आयात थी उन्होंने वो पढ़ी। मायूसी कुफ्र है उसके बारे में उन्होंने बात की और हर एक का तर्जुमा उन्होंने किया। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि वहां पर एक ऐसा समा बंध गया कि जनरल आसिम मुनीर जो है उन्होंने पहले अंग्रेजी में स्पीच की, और उनको अच्छे तरीके से पता था कि मेरे बारे में इसके ऊपर भी जो है वो प्रोपेगेंडा किया जाएगा कि मैं अंग्रेजी में तकरीर कर रहा हूँ। इसलिए उन्होंने पहले ऐलान किया, उन्होंने कहा मुझे कुछ डिप्लोमेट्स के साथ और बाहर के ममालिक को अपने कुछ मैसेजेस पहुंचाने हैं, जिसकी वजह से मेरी मजबूरी है कि मैं अंग्रेजी में बात करूंगा, लेकिन उसके बाद फिर मैं उर्दू में भी बात करूंगा। और फिर आप ये देखिए कि उन्होंने फिर इस प्रोपेगेंडे को भी जो है वो उसका भी दम तोड़ दिया। पूरी दुनिया के अंदर जनरल आसिम मुनीर की तकरीर का जिक्र हो रहा है और न्याजी साहब को सांप सूंघ चुका है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि उन्होंने
جب میڈیا نے ان کے پاس جا کر ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ میری ایک پالیسی ہے، اور پالیسی یہ ہے کہ میں نے میڈیا کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی، کیونکہ آپ کو پتا ہے میڈیا ہر چیز کا بتنگڑ بناتا ہے، ہر بات کا معنی بدلتا ہے، پھر بعد میں اگر وہ اس چکر میں پڑ جائیں گے تو جنرل باجوہ والا حال ہوگا، پھر اس کے بعد وہ ہر چیز کی جسے کہتے ہیں تشریح کرتے پھریں گے کہ نہیں جی میں نے اس کانٹیکسٹ میں بات نہیں کی تھی، میں نے اس کانٹیکسٹ میں بات کی تھی. اس لیے انہوں نے ایک سیدھی سیدھی بات کر دی. انہوں نے کہا کہ جس کسی کو بھی میرا نیریٹو جاننا ہے تو جو ڈی جی آئی ایس پی آر جو ترجمان پاک فوج ہیں میجر ارشد شریف، وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ میرے ہی الفاظ ہوتے ہیں، اور میجر ارشد شریف کیا کچھ کہہ چکے ہیں اس کے بارے میں تو آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ فارمیشن کمانڈر کی کانفرنس میں بھی کہا تھا، ہر جگہ پر انہوں نے کہا تھا کہ جناب جی آرمی چیف کا دو ٹوک بیان ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، ہاتھ کے بدلے ہاتھ. ان کا دو ٹوک بیان ہے کہ جناب جن لوگوں نے بھی 9 مئی کے واقعات میں اپنا اپنا حصہ ڈالا ہوا ہے ان کو سزا ملے گی، اور جتنے بھی بیرونی قوتیں ہاتھ ہلا رہی ہیں، جتنی بھی بیرونی قوتیں ڈوریاں ہلا رہی ہیں، ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، ان کے نیٹ ورک کو پوری طرح سے تباہ کیا جائے گا. تو اس کے بعد جو ہے وہ ہر طرف آگ لگ چکی ہے، اور جنرل عاصم منیر کی تقریر کے بعد آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کا بیان بھی آ چکا ہے. اگر آپ نے میرا وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو سمجھے آپ نے کچھ نہیں دیکھا. میں نے سارے ایویڈنسز اس میں دکھائے ہیں، جو صبح 7 بجے میں نے ویڈیو لگایا تھا. ابھی آپ شام کا ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ تھمبنیل آپ کو نظر آ رہا ہے، میرے چینل پہ جائیے اور اس سے پہلے والا ویڈیو جو ہے وہ لازمی دیکھیے. اب جناب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. اگلی خبر جو ہے وہ سلمان شہباز کے حوالے سے. آپ کو پتا ہے کہ شہباز شریف کو کتنے دنوں تک انہوں نے جیل میں ڈال کے رکھا، مریم نواز کے اوپر انہوں نے کیسز بنائے، میاں محمد نواز شریف کے اوپر انہوں نے کیسز بنائے. میاں محمد نواز شریف جو ہیں بائی دی وے پاکستان آنے والے ہیں، بس اب یہ فیصلہ ہونا باقی ہے کہ وہ اگست میں آنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر وہ اگست میں آئیں گے تو 6-7 اگست کو آ جائیں گے تاکہ 14 اگست کی تقریبات کو وہ اٹینڈ کر سکیں. اور اگر وہ اگست میں نہیں آتے تو پھر بندیال کے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ یعنی کہ سپٹمبر میں آئیں گے، اور بندیال کی ریٹائرمنٹ کا جو ٹائم ہے وہ آپ کو پتا ہے 17 سپٹمبر ہے. تو اب جناب جی میاں محمد نواز شریف کا بڑا بیان آ گیا ہے کہ جی جتنے بھی کیسز میرے اوپر بنائے گئے ہیں، obviously میں پاکستان آؤں گا تو یہ لوگ مجھے ایک بار اریسٹ کریں گے، اور اگر یہ مجھے اریسٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن میں پاکستان ضرور آؤں گا. تو وہ پاکستان آ رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی بڑی خبر یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی پہ کیسز بنانے ہیں تو میں چاہے وہ نیازی صاحب کی حکومت ہو، ان کے وزیر مشیر ہوں، چاہے یہ ہو، میں کہتی ہوں کسی کے اوپر غلط مقدمہ نہ بناؤ، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو. آپ نے دیکھا 9 مئی کے واقعات میں آرمی چیف نے بھی اعلان کیا تھا اور حکومت نے بھی اعلان کیا تھا کہ ہم غلط مقدمہ کسی پہ نہیں بنائیں گے، جو انوالو ہے اسی کے اوپر کیس بنائیں گے. لیکن نیازی صاحب کی حکومت میں غلط کیسز بھی بنائے گئے اور غلط جو ہے وہ ہر طرح سے انہوں نے حرکات بھی کی. اور آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے شہباز شریف کے جو بیٹے ہیں سلمان شہباز، ان کے خلاف ایک جھوٹا مقدمہ بنایا تھا، اور وہ منی لانڈرنگ کا مقدمہ تھا. اب وہ مقدمہ جو ہے وہ پچھلے 7 سال سے چلتا چلا جا رہا تھا، اور اب فائنلی عدالت نے جناب جی بہت ہی شدید برہمی کا اظہار کیا، اور ان کے وکیل بھی پیش نہیں ہوتے تھے، اور عدالت نے فائنلی شہزاد اکبر کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دے دیا ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ احتساب وزیر تھے اور وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے تھے. القادر یونیورسٹی 190 ملین پاؤنڈ والے کیس کے اندر بھی شہزاد اکبر انوالو تھے، اور کیبنٹ سے اس کو کروانے میں بھی شہزاد اکبر انوالو تھے. شہزاد اکبر نے ہی ابھی آ کر یہ بیان دے دیا ہے کہ جناب جی نواز شریف بہت اچھے آدمی تھے لیکن سارا گند جو ہے وہ باجوہ نے کیا تھا. اور اب جناب جی عدالت نے فائنلی شہزاد اکبر کے خلاف کارروائی کا حکم دیا ہے، اور ساتھ میں انہوں نے حکم دیا ہے سابق ڈی جی ایف آئی اے ثناء اللہ عباسی اور ان کے ساتھ جو دیگر افسران تھے ان کے خلاف کارروائی کا حکم دیا ہے. اور کارروائی کا حکم کیوں دیا ہے؟ اس بات پہ دیا ہے کہ جھوٹا مقدمہ بنایا، اور نہ صرف جھوٹا مقدمہ بنایا بلکہ اس کو وہ ثابت بھی نہیں کر پائے، اور ثابت کرنا تو دور کی بات ہے عدالتوں میں اور پیشیوں میں حاضر بھی نہیں ہوتے رہے. اس لیے عدالت نے کہا کہ ہمارا ٹائم ویسٹ کیا، 7 سال اس مقدمے کو چلایا، جھوٹا مقدمہ کیوں بنایا، اور اس طرح کے مقدموں میں ہم اس طرح کے لوگوں کو سزائیں دیں گے تاکہ آئندہ لوگ ایک دوسرے پہ جھوٹا مقدمہ بنانے سے پہلے 10 بار سوچیں. اب چلتے ہیں جی خبر نمبر 3 کی طرف. تو اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ توشہ خانہ کیس جو ہے اس میں نیازی صاحب نے جو سٹیٹمنٹ جمع کروائی ہے اس پر عدالت جو ہے وہ بہت زیادہ برہم ہوئی ہے، کیونکہ وہ سٹیٹمنٹ انہوں نے جھوٹی جمع کروائی ہے، اور اس کے اوپر تحریری فیصلہ بھی آ گیا ہے. تحریری فیصلہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے آپ کو سنا دیتی ہوں. تو جی ملاحظہ فرمائیے، توشہ خانہ کیس جو ہے آپ کو پتا ہے کہ عدالت نے اسے قابل سماعت قرار دیا ہے، اور ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے 18 صفحات کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے. عمران خان کے جو وکیل ہیں انہوں نے دلائل دیے بغیر کیس ملتوی کرنے کی استدعا عدالت سے کی، اور عدالت نے بتایا کہ پہلے ہی آپ کو مناسب وقت دیا جا چکا ہے، مزید وقت نہیں ملے گا کیونکہ یہ ہائی کورٹ کا ڈائریکشن کیس ہے.
اس کے بعد عدالت نے 11:30 بجے کا وقت دیا، لیکن عمران خان کے جو وکیل ہیں وہ پیش نہیں ہوئے، لیکن الیکشن کمیشن کے وکیل دلائل کے بعد پھر عمران خان کے وکیل کو دلائل دینے کا موقع دیا گیا۔ بیرسٹر گوہر چیئرمین پی ٹی آئی کے مختلف عدالتوں میں وکیل ہیں، انہوں نے پھر بھی دلائل نہیں دیے، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو بیرسٹر ہیں یہ مختلف عدالتوں کے اندر ان کے وکیل ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ وہ ان کے حق میں بات کرتے، دلائل دیتے، لیکن انہوں نے پھر بھی دلائل نہیں دیے۔ الیکشن کمیشن کی جانچ پڑتال کی بنیاد پہ کمپلینٹ دائر نہیں ہوئی، بلکہ اسپیکر اسمبلی کے ریفرنس کی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا اور کمپلینٹ دائر کی۔ عمران خان کی جانب سے جھوٹا بیان حلفی جمع کرانے ہر الیکشن کمیشن نے فیصلے میں عمران خان کو کرپٹ پریکٹسز کا مرتکب قرار دیا، یہ بہت امپورٹنٹ بات تھی۔ اس کے بعد اس بنیاد پہ کمپلینٹ دائر کرنے کے لیے 120 روز کی قدغن نہیں ہے، اور طے شدہ قانون میں کمپلینٹ دائر کرنے کی 120 روز کی قدغن کے سوال کو ٹرائل کے دوران دیکھا جا سکتا ہے۔ سیکشن 137 کی شق 4 کے تحت جرم 120 روز گزر جانے کے باوجود بھی ختم نہیں ہوتا۔ مخصوص دورانیہ ختم ہونا کسی بھی فوجداری کارروائی کو ختم کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کے مجاز افسر اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر نے کمپلینٹ دائر کی، اور نہ صرف 21 اکتوبر کا فیصلہ بلکہ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے کمپلینٹ دائر کرنے کے لیے اتھارٹی لیٹر بھی جاری کر دیا ہے۔ یہ اب تک کی بڑی خبر ہے جی۔ اور اس کے بعد چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف۔ اگلی خبر یہ ہے کہ اون چودھری نے، آپ کو پتا ہے، پی ٹی آئی پہ پابندی لگوانے کے لیے جو ہے سپریم کورٹ کے اندر اپلیکیشن دی تھی، لیکن سپریم کورٹ نے الٹا انہی کی اپلیکیشن یعنی ان کی درخواست کے اوپر اعتراضات عائد کر کے مختلف شکیں جو ہیں وہ لگا دی ہیں کہ جی آپ نے یہ کلیئر نہیں کیا، آپ نے وہ کلیئر نہیں کیا۔ آپ کو پتا ہے اون چودھری کے پاس بہت سارے ایویڈنسز ہیں نیازی صاحب کے خلاف، وہ استحکام پارٹی جوائن کر چکے ہیں، اور سپریم کورٹ جو ہے آپ کو پتا وہ مطلب ریلیف دے رہی ہے نیازی صاحب کو۔ تو ابھی عدالتیں جو ہیں وہ یہ سپٹمبر تک یہ سب کچھ کرتی رہیں گی، یہ تو آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے۔ اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف۔ تحریک انصاف کی مزید 2 وکٹیں جو ہیں وہ گر گئی ہیں، اور نام سن کر آپ کو بڑی خوشی ہوگی۔ اس میں ایک نام تو آپ کا کافی جانا پہچانا ہے، نیازی صاحب کو کافی بڑا جھٹکا لگا ہے، یعنی کہ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما کوارڈینیٹر حماد اظہر اور ان کے ساتھ ایک اور ساتھی محمد عمیر، ان دونوں نے فائنلی پی ٹی آئی جو ہے کوئٹ کر دی ہے، چھوڑ دی ہے، اور انہوں نے خاموشی کے ساتھ پیپلز پارٹی جوائن کر لی ہے، یعنی کہ نیازی صاحب کی مزید 2 وکٹیں گر گئی ہیں۔ اس کے بعد جناب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف کہ پولیس کا پی ٹی آئی کے ایک اور رہنما کو گرفتار انہوں نے کر لیا ہے، اور ان کے گھر پہ بڑا چھاپا اور بڑی گرفتاری کی ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتی ہوں۔ پولیس نے پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں، سابق رکن قومی اسمبلی، ان کے گھر پہ چھاپا مارا، اور جب چھاپا مارا تو یہ صاحب جن کے گھر پہ چھاپا مارا گیا تھا یہ سابق ایم این اے ہیں جی، باجوڑ کے سابق ایم این اے ہیں، اور ان کا نام ہے جی گل ظفر خان۔ ان کی رہائش گاہ پہ پولیس نے چھاپا مارا، اور اس وقت جو ہیں یہ گل ظفر خان خود تو بھاگ چکے ہوئے تھے، لیکن ان کے جو بھائی ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں، اور جو کہ ایک خوشائن بات ہے، بھائی پکڑے گئے ہیں تو obviously وہ بھی پکڑے جائیں گے۔ تو جناب یہ تھیں آج کی 6 خبریں جو کہ انتہائی اہم تھیں۔ اب آپ لوگوں کی باری ہے، آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آرمی چیف کی دبنگ تقریر کے بعد جو برا حال ہے، جس طرح سے اسرائیل کا بیان آیا ہے، جس طرح سے نیازی صاحب کو تکلیف ہو رہی ہے، ان کے قرآنی آیات کے حوالے، اور اس کے بعد میڈیا کے ساتھ بات نہ کرنے کا فیصلہ، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور 2 ٹوک انہوں نے جو فیصلہ کیا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور جو انہوں نے کہا کہ مایوسی کفر ہے، اور جو لوگ بھی پاکستان کے اندر انارکی پھیلانے کی کوششیں کر رہے ہیں اس کو ہم منہ توڑ ان کا جواب دیں گے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سلمان شہباز جو کہ شہباز شریف کے بیٹے ہیں، ان کے خلاف جو جھوٹا مقدمہ بنایا گیا اس کے اوپر عدالت نے جو شہزاد اکبر کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ توشہ خانہ کیس میں نیازی صاحب نے جو جھوٹی سٹیٹمنٹ جمع کرائی ہے اور اس کے اوپر تحریری فیصلہ بھی آ چکا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اون چودھری نے پی ٹی آئی پہ پابندی لگوانے کی کوشش کی، لیکن سپریم کورٹ نے ان کو ریلیف دیا ہے پی ٹی آئی کو، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور پولیس کے جو رہنما ہیں ان کے گھر جو چھاپا پڑا ہے اور ان کے بھائی جو پکڑے گئے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور یہ بھی کہ نیازی صاحب کے 2 وزیر جو ہیں، یعنی کہ 2 پی ٹی آئی کے رہنما، 2 بڑی وکٹیں گر گئی ہیں اور پیپلز پارٹی کو انہوں نے جوائن کر لیا، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔